बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, असल में साइकोलॉजी क्यों है, किस लिए है। लेकिन उससे पहले आपको हम अपने चैनल का इंट्रोडक्शन कराते हैं, नॉलेज यूनिट का। इस इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि हमारे चैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नॉलेज यूनिट के इंट्रोडक्शन के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर अपना चैनल ढूंढना सिखाएंगे। ठीक है, आप गूगल पर हमारे चैनल का नाम लिखें, नॉलेज यूनिट। नॉलेज यूनिट यूट्यूब लिखकर आप एंटर का बटन दबा दें और सबसे पहले माशाल्लाह से हमारा चैनल आपको मिलेगा, नॉलेज यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैनल ओपन हो गया है। अब इसके इंट्रोडक्शन में आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत सी वीडियोस प्रोवाइड हैं। हम वीडियोस के आइकन में जाते हैं तो हमें यहाँ पर लेक्चर्स और बहुत सी अच्छी सी वीडियोस मिलती हैं आपकी मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। और साइकोलॉजी के लेक्चर्स, उनके प्रैक्टिकल्स, उनकी सर्वे रिपोर्ट्स, ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बेसिकली ये जो हमारी साइकोलॉजी जो हम फर्स्ट ईयर में रखते हैं वो अक्सर हम नेट पर हमें प्रोवाइड नहीं होते। हमें नेट पर इसके कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलते, तो हम परेशान हो जाते हैं कि पहली बार जब हम फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जब चूज़ करते हैं तो हमें उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिलती। तो इसीलिए हमने आपकी हेल्प के लिए यूट्यूब पर नॉलेज यूनिट के नाम से एक चैनल बनाया, जिस पर आपको आपकी प्रोवाइड के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए हमने लेक्चर्स डाले हैं साइकोलॉजी के। अब यहाँ पर देखिए, हम प्ले लिस्ट के आइकन में आए हैं तो हमने देखा कि प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज उनके पूरा सिलेबस आपको आपके लिए कवर किया गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट का आप चैप्टर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे नीचे है कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1। जब आप इसका प्ले लिस्ट ओपन करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज बारी बारी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड होते जाएंगे। आप एक लेक्चर देखेंगे, उसके साथ आपकी पूरी प्ले लिस्ट चलती जाएगी। यानी कि जिस तरह बुक में लाइन वाइज आपके चैप्टर्स के आगे आगे पॉइंट्स आते जाते हैं, इसी तरह आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर साइकोलॉजी के लेक्चर्स भी हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साइकोलॉजी के लेक्चर्स, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उनके प्रैक्टिकल। अब ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जब इनको प्लेलिस्ट से ओपन करते हैं तो आपको बुक की तरह ही लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं, आप परेशान नहीं होंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हम वीडियोस में दोबारा आते हैं तो वीडियोस में देखते हैं हमारे पास यहाँ पर स्केचेस भी सिखाए जाते हैं। ठीक है, छोटे व्यूवर्स के लिए, छोटे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब वो क्लास में जब ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है तो वो अपनी ड्राइंग के लिए यहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट बनानी सिखाई गई है, जो फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में जो आपके सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल के तौर पर शामिल होती है। जब आप उस सर्वे रिपोर्ट को सीखना चाहते हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप हमारे चैनल पर आएँ, आपको वो मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट डायग्राम के साथ पढ़ाया जाता है। और उसके साथ ही हमारे पास इस्लामियात इख्तियारी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेक्चर्स भी मौजूद हैं, जो आपको तर्जुमे के साथ पढ़ाए जाते हैं। और इन प्रैक्टिकल के साथ हमारे स्कूल से और कॉलेज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी प्रोवाइड हैं, और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके साथ ही 9-10 की मैथ्स, साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप की मैथ्स भी पढ़ाई जाती है। ये आपके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आप जब हमारे इस चैनल पर आकर इम्पोर्टेंट लेक्चर्स और ये बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ें और हमारे लेक्चर जब देते हैं तो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। और यहाँ पर जिस तरह के हमारे अंबिया और हमारी हदीस के मुताबिक जब हम किसी मसले का हल जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हदीस के मुताबिक भी मसाइल के हल बताए जाते हैं। जब आप उनको देखते हैं तो आप किसी प्रॉब्लम में जब मुब्तला होते हैं तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप इस चैनल को देखें, इसका इंट्रोडक्शन आपको पसंद आएगा ज़रूर।
اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز اور لیکچرز مل سکیں۔ اچھا تو اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم آج دیکھیں گے کہ سائیکولوجی اصل میں ہے کیا، اور سائیکولوجی کیوں ہے، اور سائیکولوجی کیسے ہے۔ اب ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں، ایک ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ سائیکولوجی ہے کیا۔ سائیکولوجی ایک اصل میں انسان کے اندر ایک فیلنگ کا نام ہے۔ سائیکولوجی نفسیات، انسان کے اندر ایک فیلنگ وہ پائی جاتی ہے جسے ہم نفسیات کہتے ہیں۔ وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے، وہ فیلنگ کہاں سے ریلیٹڈ کرتے ہیں؟ یہ انسان کی فیلنگ انسان کے دماغ سے ریلیٹ کرتی ہے۔ انسان کے دماغ سے جب وہ انسان کا جب دماغ اس کے جسم سے ریلیٹ ہوتا ہے، وہ اپنی نفسیات کو استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کے اعضاء سے کام کرواتا ہے۔ اب اس نفسیات کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس نفسیات کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنی اس دنیا میں رہن سہن کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ لیکن سائیکولوجی ہے کیوں؟ یہ ہمیں ایک اللہ کی طرف سے دی گئی ایک خاص نعمت ہے۔ ہم اپنی نفسیات سے ہم دنیا میں قیام جب کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں اس کے ذریعے ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس، جب آپ اپنی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی سائیکولوجی پڑھتے ہیں، نفسیات پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ اس لیکچر کو سنتے ہیں تو آپ کو کافی کچھ سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نفسیات کا سبجیکٹ ہے کیوں، لیکن یہ سبجیکٹ نہیں، یہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے، یہ بہت ہی ڈیٹیل میں جانے والی چیز ہے کہ سائیکولوجی ہے کیوں۔ ہم جب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں پوری دنیا کے کتنے فلسفرز نے بات کی، پلیٹو، ایرکسن، پیاجے اور بہت سارے جو جتنے بھی فلسفر، نفسیاتاً، سائیکیٹرسٹ وغیرہ، وہ بھی اس بارے میں بات کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ اب سائیکولوجی، یہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی چیز دی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے بہت سی دنیا کے بارے میں بھی چیزیں جان سکتے ہیں۔ یہ سائیکولوجی کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی فالتو چیز نہیں ہے۔ جب ہم سائیکولوجی کو پڑھتے ہیں، جب ہم اپنی سائیکولوجی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اس سے ہم ایک یہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا کردار بھی جاننا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ارد گرد کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت جلدی چڑچڑا جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یار یہ ایسا انسان کیسے ہے، یا آپ جب چڑچڑانے والے انسان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا غصے والا کیوں رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم سائیکولوجی کو بہت ڈیپلی لیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے اصل میں ایسے کردار کیوں ہیں۔ سائیکولوجی ہمیں لوگوں کے کردار بتاتا ہے۔ سائیکولوجی نفسیات ہمیں ان لوگوں کے جانات بتاتا ہے، جانات یعنی کہ اس کی ایموشن جاننے میں مدد دیتا ہے۔ سائیکولوجی کی مدد سے ہم اپنے بچپن سے بڑے ہونے تک، موت تک کے جتنے بھی ہمارے ایکسپیرینس ہیں ان کو جاننے میں مدد دیتا ہے۔ ہم جب اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سیکھ جاتے ہیں تو وہ ہماری سائیکولوجی کی مدد سے ہی ہے۔ ہماری نفسیات ہماری بہت ہی مدد کرتی ہے۔ یہ بھی ایک سائنس ہے جو کہ تجربوں سے سیکھی جاتی ہے۔ اچھا تو جب ہم سائیکولوجی میں فلسفرز کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر ہمیں غیر مسلم ملتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کہ سائیکولوجی پر صرف غیر مسلموں نے کام کیا، اس کے ساتھ اسلام میں بھی سائیکولوجی پر کام ہوا ہے۔ ہم جب سیکنڈ ایئر کی سائیکولوجی میں جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور امام غزالی کے نظریات بھی دیکھنے میں آئے، جو کہ سائیکولوجی میں بہت اچھے سے فٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی انسان کی سائیکولوجی کو سمجھا، اس کا اندازہ لگایا اور اس کو دوسروں کو سمجھایا۔ لیکن سائیکولوجی اصل میں کیا بیماری ہے؟ نہیں، سائیکولوجی بیماری نہیں ہے۔ سائیکولوجی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، سائیکولوجی ایک ہمارے دماغ کے اندر ریلیٹڈ کرنے والی ایک فیلنگ ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ لیکن جب کسی کو نفسیاتی بیماری کہا جاتا ہے کہ کس کو نفسیاتی بیماری ہے، یہ نفسیات کا مریض ہے، تو وہ اصل میں اپنی دماغ کی ایک ایسی حص کو کھو چکا ہوتا ہے جو اس کو معاشرے سے ہی ملی ہوتی ہے۔
وہ ایک معاشرتی بیماری ہوتی ہے، لیکن اس کا جب علاج کیا جاتا ہے تو وہ سائیکالوجی طریقے سے ہی کیا جاتا ہے۔ اب اس سائیکالوجی طریقے سے علاج کو نام دے دیا جاتا ہے نفسیاتی بیماری۔ نفسیات جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ صرف نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں نہیں پڑھتے، آپ نفسیاتی بیماریوں کا صرف علاج نہیں پڑھتے، آپ ان کی صرف دوائیوں کو سمجھنا نہیں سیکھتے، بلکہ آپ نفسیات کو جب پڑھتے ہیں، جب آپ سائیکالوجی کو پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کے بارے میں جاننا سیکھتے ہیں، ان کا کردار جاننا سیکھتے ہیں کہ انسان اصل میں اندر سے کیسا ہے۔ اور یہ صرف بیماری کے لیے نہیں سائیکالوجی کو پڑھا جاتا، یہ بہت ہی ڈیپلی سبجیکٹ ہے۔ جب آپ اس کو سمجھنے جاتے ہیں تو آپ بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں کہ انسان کی نفسیات کیا ہے۔ آپ کے ارد گرد اچھے برے سب لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے کہ وہ آخر اتنا اچھا انسان کیوں ہے اور اتنا برا انسان کیوں ہے، آپ اس کو جاننے کے لیے نفسیات سمجھتے ہیں، اس کی نفسیات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کے بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نفسیات ہے، کسی کے بچپن میں اس کے پچھلے ماضی کو دیکھ کر سمجھنا کہ آخر یہ ایسا انسان کیوں ہے، یہ ایک نفسیات ہے۔ کسی کے کردار کے بارے میں جاننا ایک نفسیات ہے۔ ہماری نفسیات میں انسان کے دماغ کے بارے میں دماغ سے پھر سیکھا جاتا ہے، ان کو تجربہ کر کے سیکھا جاتا ہے، تو یہ ایک نفسیات ہے، ایک سائیکالوجی ہے۔ اچھا، اب ہم جیسے کہ بات کرتے ہیں کہ سائنس کیا ہوتی ہے۔ سائنس ایک تجربات پر مشتمل ہوتی ہے، تجربات اور مشاہدات پر مشتمل ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ایک بہت اعلیٰ سطح پر موجود ہے دنیا میں۔ لیکن جب ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجی ایک عام سی بات ہے، اور یعنی کہ اس کو بہت ہی چیپ سمجھتے ہیں، بہت عجیب سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ سائیکالوجی کو بھی سائنس ہی کہا جاتا ہے، سائیکالوجی بھی سائنس ہے، کیونکہ جب ہم سائیکالوجی میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی تجربات اور مشاہدات پر مشتمل ہے۔ تجربات اور مشاہدات ہوتے کیا ہیں؟ تجربہ ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ایک ایکشن کرنا اور اس کا ری ایکشن دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اب مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اس کا ری ایکشن دیکھتے ہیں تو وہ ری ایکشن جب آ جاتا ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ اب یہ سائیکالوجی انسانوں سے تعلق رکھتی ہے، انسانوں کے دماغ سے تعلق رکھتی ہے، ان کے ایموشن سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم کسی کے دماغ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں، ان کا پھر مشاہدہ کرتے ہیں۔ سائیکالوجی اسی چیز کا نام ہے۔ اب سائیکالوجی کے بارے میں اسلام بھی بہت سی چیزیں بتاتا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہمیں اس ماحول میں ڈھلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ماحول میں ڈھلنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ماحول میں ڈھلنے کے لیے ہم ان کی نفسیات کو رکھتے ہیں، اس ماحول کی نفسیات کو دیکھتے ہیں۔ اب اس ماحول کی نفسیات کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے رہن سہن کے طریقے میں وہ کس طرح کا ذہن استعمال کرتے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح کے لباس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم اگر دنیا کی طرف نظر ڈالیں، دنیا میں کتنے ملک پائے جاتے ہیں؟ بہت سے ملک ہیں، اتنے ملک ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، لیکن ہم جب ان کے آپس کا مشاہدہ کریں، ان کا کمپیریزن کریں، تو پھر ان کے آپس کے جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے، یعنی کہ ان کی نفسیات الگ ہے۔ ہر انسان کی نفسیات الگ ہوتی ہے، لیکن جب ملکوں کے لحاظ سے ان کی نفسیات بھی الگ ہیں۔ اب امریکہ اور پاکستان کا اگر ہم کمپیریزن کریں، پاکستان کے لباس اور امریکہ کا لباس کتنا مختلف ہے، وہ بھی ان کی نفسیات کی وجہ سے۔ ان کی نفسیات اس بارے میں الگ ہے اور پاکستانیوں کی نفسیات الگ ہے۔ اب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اصل میں اس کی اپنی نفسیات استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے پہلے سائیکالوجی کو جب پڑھنا شروع کیا، ہم نے اس کو فرسٹ ایئر کے لیول سے پڑھنا شروع کیا، لیول سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب پڑھا تو اس میں ہمیں سب سے پہلے بتایا گیا کہ نفسیات کیا ہے، نفسیات ایک سائنس ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اس سائنس کا آغاز کیسے ہوا۔ اس سائنس کا آغاز بہت پرانے عرصے سے سٹارٹ ہوا، پھر اس پر بہت سے مشاہدے کیے گئے، سائیکالوجی کو بہت سے طریقوں نظریات میں دیکھا گیا۔ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول، سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ، سائیکالوجی ایز اے سائنس آف کانشیسنیس،
اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جب یہ سائیکالوجی کی ایک اصلی ڈیفینیشن سامنے آئی، تو اس کے بعد سائیکالوجی کو اور آگے بڑھانے کے لیے، انسانوں کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے سائیکالوجی کو برانچز میں بانٹا گیا۔ ہم جب اپنی زندگی میں ہم ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمیں جاب لیول پر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں اسٹڈی لیول پر، ایجوکیشن لیول پر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ٹیچرس کو بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے سائیکالوجی کو بہت سی برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ ان برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا، پھر ان کو نام دیا گیا: کلینکل سائیکالوجی، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی، ایجوکیشنل سائیکالوجی، کرمنل سائیکالوجی، اور اس کے بعد سوشل لیول پر بزنس سائیکالوجی۔ اب ان سائیکالوجی کے اندر الگ الگ بات کی جاتی ہے۔ کلینکل سائیکالوجی میں کلینکلی طور پر بات کی جاتی ہے، اس کے اندر کلینکلی طور پر چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ اب کوئی چھوٹی سی ذہنی ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہوتا ہے تو کلینکل سائیکالوجی میں اس طرح کی ذہنی ڈپریشنز کو کم کیا جاتا ہے۔ اس طرح ذہنی ڈپریشن کو کم کیا جاتا ہے، اور اس کے ذہنی ڈپریشن انسان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جب انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ کتنے اپنے امپورٹنٹ کام مس کر دیتا ہے، اس سے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے، ہم بات کرتے ہیں ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی۔ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کیا ہے؟ یہ تھوڑے اس سے بڑے لیول کی سائیکالوجی ہے، سائیکالوجی کی برانچ ہے۔ اس میں ایکسپیریمنٹس کے طریقے سے سائیکالوجی کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اب میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اب ہمیں یہ سائیکالوجی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں۔ اب ہم برانچز کو آگے ڈیٹیل سے پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری ایک نفسیات یہ جو نازک سی چیز ہے۔ اب ہم اگر معاشرے میں کسی چیز سے جب ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری نفسیات بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، ہمارا ذہن بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اس سے۔ اگر وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو ہم نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، تب اسے کہا جائے گا نفسیاتی مریض۔ جب اس نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے جو بہت سے لیول ہوتے ہیں اس نفسیاتی بیماری کے، انہی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے پرانے سائیکالوجسٹ نے سائیکالوجی کو برانچز میں ڈیوائڈ کر دیا، تاکہ سائیکالوجی کے ان مختلف سٹیپس کے مطابق ان سائیکالوجی کی بیماریوں کو، سائیکالوجی کے ڈس آرڈرز کو سولو کیا جا سکے۔ اب یہ جیسے میں نے آپ کو کلینکل سائیکالوجی بتایا، یہ نفسیاتی بیماری کا ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے جس میں انسان کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے۔ پھر یہ ایک فرسٹ لیول کی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں نے بتائی آپ کو، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی یہ اس سے بڑے لیول کی سائیکالوجی ہے جس میں ہمیں ایکسپیریمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں لیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جب ہم لیب میں لے جا کر اپنے سائیکالوجی کے مریض کو لے کے جاتے ہیں، کلائنٹ کو لے کے جاتے ہیں، تو اس میں ہم اس کے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں۔ اب یہ بیماریاں نفسیاتی بیماریاں بھی معاشرے سے ہی لگتی ہیں، معاشرے میں اپسیٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہم مختلف سٹیپس سائیکالوجی کی بیماریوں کے مختلف سٹیپس میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم تیسری برانچ پڑھتے ہیں، تیسری برانچ آ جاتی ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی کیسے ہے اور کیوں ہے؟ ایجوکیشن لیول پر سائیکالوجی کا کیا کام ہے؟ اور ایجوکیشنل لیول پر ہم کسی بیماری کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل میں جب ہمارے اسٹوڈنٹس، آپ کے بچے، وہ اسکول جاتے ہیں، ان کو ہوم ورک کا ڈپریشن ہوتا ہے، ان کو لیسن یاد کرنے کا ڈپریشن ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ایک چھوٹے سے ڈپریشن ہے، تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ یہ جب کام ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، لیسن یاد ہوم ورک ہو جاتا ہے تو وہ ڈپریشن بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں اسکول لیول پر، ایجوکیشن لیول پر ایک اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی، وہ اس وجہ سے اپنا کام کمپلیٹ نہیں کر پاتا کلاس میں،
پھر وہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، ان دونوں کی بنتی نہیں ہے۔ ٹیچر زیادہ ڈپریشن اسٹوڈنٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ ٹیچر کبھی کبھار کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں اپنے بلا وجہ کے غصہ اسٹوڈنٹس پہ نکالتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ اس وجہ سے پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ پاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اسی لیے ایجوکیشنل لیول پر ایجوکیشنل سائیکالوجی کی برانچ بنائی گئی، تاکہ ایجوکیشنل لیول پر اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی جائے۔ ایجوکیشنل لیول پر ٹیچرز کو بھی پرابلم ہوتی ہیں، اسی لیے ایجوکیشنل لیول پر یہ سائیکالوجی کی برانچ بنائی گئی۔ اب ٹیچرز کو کیا پرابلم ہو سکتی ہیں؟ بعض اوقات ٹیچرز کچھ کم ایج کے ہوتے ہیں، تو وہ پڑھاتے وقت اس بات کا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح ہینڈل کریں۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہینڈل نہیں ہو پاتے، اس طرح پھر ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے بعد لیکن اسی لیے پھر جب ایجوکیشنل لیول پر سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو آپس میں کانٹیکٹ، ان دونوں کا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن بنانے کے لیے ایجوکیشنل لیول کی ٹیچرز وہ سائیکالوجسٹ وہاں پر رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کرمنل سائیکالوجی پہ۔ کرمنل سائیکالوجی میں تو ہم سوچتے ہیں کہ کرمنلز بہت برے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ چوری کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ ایسے برے کام کرتے ہیں۔ ہم یہ تو سوچتے نہیں کہ کیا پتہ وہ کسی ایسی پریشانی کا شکار ہو کہ جس سے وہ کرمنل بن جاتا ہو۔ اسی لیے کرمنل لیول پر جیلوں میں اور بہت سی چھوٹے چھوٹے جیلوں اور بڑی بڑی جیلوں تک کرمنل سائیکالوجسٹ رکھے جاتے ہیں، جو ان کرمنلز کی سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ اب سائیکالوجی کا کرمنل کے ساتھ بھی بہت تعلق ہوتا ہے۔ اصل میں وہ ان کے ساتھ کچھ حادثات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں تو جس وجہ سے وہ کرمنل بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کرمنل کے لیے بھی سائیکالوجسٹ منعقد کیے جاتے ہیں، کرمنل سائیکالوجی کی برانچ بنائی گئی۔ اب کرمنل سائیکالوجی میں سائیکالوجسٹ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے تو کرمنل سائیکالوجی کا مطلب کرمنلز کے مسائل کا حل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کرمنل سائیکالوجی میں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ جیلوں میں جا کر ان کی جو ہوتی ہے ان کی تھراپی کرتے ہیں، مینٹل تھراپی کرتے ہیں، اپنی سائیکالوجی کو یوز کرتے ہوئے ان کی سائیکالوجی کی پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس بزنس یا انڈسٹریل سائیکالوجی۔ اب انڈسٹریل لیول پر سائیکالوجی کی کیا ضرورت ہے؟ اب انڈسٹریل لیول پر سائیکالوجی کی ضرورت اس طرح ہوتی ہے کہ اب انڈسٹری پر ایک شعبے میں، ایک فیلڈ میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اب ان کو بہت سے مسائل کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، اس طرح کہ اب ان کا بزنس کبھی چلتا ہے کبھی لو ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے پرابلمز ان کو ڈپریشن کرتے ہیں، ان کو اس طرح پھر سائیکالوجی کی نظر میں ایک ڈپریشن ہوتی ہے اور یہ بھی پرابلم ہوتی ہے۔ اسی لیے انڈسٹریل لیول پر بھی سائیکالوجسٹ نے ایک برانچ بنائی جسے انڈسٹریل سائیکالوجی کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب اپنی سائیکالوجی ہماری جب آگے بڑھتی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم نفسیات میں سائیکالوجی میں بات کرتے ہیں کردار کی، یعنی کہ کردار انسان کا تشکیل کیسے پاتا ہے، کہ انسان کا کردار کریٹ کیسے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سائیکالوجی ہے۔ انسان کے کریکٹر کے کریٹ ہونے میں انسان کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، پوری زندگی کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، نفسیات ہوتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو جس طرح کا ماحول ملتا ہے، اس ماحول سے پھر اس کے بچپن کا کریکٹر کریٹ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس عمر کے ساتھ اس کو جس طرح کا ماحول، جس طرح کا انوائرمنٹ ملتا ہے، اس طرح کے انوائرمنٹ سے وہ کس طرح کا اس کے اندر اس کی کیسی سائیکالوجی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس ایج میں کیا سیکھتا ہے، کس طرح کیا نہیں سیکھتا، کیا عادتیں اپناتا ہے، بری اچھی عادتیں، اس طرح کے نئی چیزیں سیکھتا ہے، اس کا ذہن تشکیل پاتا ہے، اس کا مائنڈ وہ آگے کریٹ ہوتا ہے۔
وہ ایک سائیکالوجی ہے، انسان کی سائیکالوجی ہے، اور وہ اس عمر میں کیا کیا چیزیں برداشت کرتا ہے، کسی کا برا برتاؤ اس عمر میں اس کے لیے کتنا کا برا ہوتا ہے اور کتنا اچھا ہوتا ہے، یہ بھی ایک سائیکالوجی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہم سائیکالوجی کو اگر سمجھے تو بہت ہی خاص چیز ہے۔ ہم اس سائیکالوجی کو سمجھ کر اگر ہم ایک دوسرے کو بات سمجھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں، ہم بہت اپنی زندگی میں کامیاب رہیں۔ پھر جب اس کے بعد جب ہماری عمر جوانی کو آتی ہے، یعنی کہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں جب، تب اس وقت ہماری سائیکالوجی بالکل ہی چینج ہوتی ہے، بچپن سے اور آنے والے بڑھاپے سے تب انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس سائیکالوجی کو سمجھنا پیرنٹس کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اب کسی کی سائیکالوجی، کسی کی نفسیات کو سمجھنا وہ اس ایج میں وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب میں بات کر رہی ہوں سائیکالوجی کیا ہے، سائیکالوجی کیوں ہے، سائیکالوجی کس لیے ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اسی کو بات کو لیتے ہوئے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہم بات کر رہے ہیں کہ سائیکالوجی انسان کے ایج کے سٹیجز کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے، انسان کی چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد بڑھاپے کی سائیکالوجی، اس کی سوچ، اس کے ایکسپیرینسز، پھر اس بڑھاپے میں اس کی سائیکالوجی اس کی ایکسپیرینسز پر کنٹین ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کس طرح کے تجربات کیے، اور تو یہ ضروری ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ واٹ از سائیکالوجی، واٹ از دا پرپز آف سائیکالوجی۔ تو اب اس کو آگے لیتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں کہ جب اس کے بعد ہم دوسروں کے کرداروں کے ساتھ پھر اپنا کردار بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اپنے کردار کا، اپنے کریکٹر کا بھی تجربہ لیتے ہیں۔ ان تجربات کو لینے کا مطلب یہ سائیکالوجی از جسٹ ناٹ اے سبجیکٹ، اٹ از یور پارٹ آف لائف۔ پھر جب ہم ایک پارٹ آف لائف کی بات کرتے ہیں تو اس میں سائیکالوجی کا کیا کردار ہے، واٹ از دا کریکٹر آف سائیکالوجی ان اور لینگویج، ان اور سول، ان اور مائنڈ، اور اس کا کردار ہمارے ذہن، ہماری روح، ہمارے کردار کے ساتھ بہت زیادہ ہے، ہماری زبان کے ساتھ ہے، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے کے ساتھ ہے۔ اب ہماری زبان کے ساتھ ہے اور رہنے سہنے کے طریقے روح کے ساتھ ہے، ہماری روح اندر سے کچھ فیل کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دماغ تشکیل دیتا ہے، کریٹ کرتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا ہارٹ اس کو فیل کراتا ہے ہماری باڈی کو، پھر ہماری باڈی ایک ری ایکشن دیتی ہے، ہمارے فیس کے ری ایکشنز ہمارے بتاتے ہیں۔ اب جیسے کہ سیکنڈ ایئر کی ایک سائیکالوجی کی بک میں ہم پڑھا گیا ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں سیکنڈ ایئر کے تو اس میں ایک چیپٹر ہے صحت کی نفسیات یا ہیلتھ سائیکالوجی۔ اب ہیلتھ سائیکالوجی کیا ہے؟ سائیکالوجی کے اندر ہیلتھ سائیکالوجی، یہی تو ہے ہیلتھ سائیکالوجی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسان کا جب کریکٹر اچھا ہوتا ہے تو وہ ہیلتھ سائیکالوجی کہلاتی ہے۔ انسان جب اپنی لائف میں خوش ہوتا ہے، وہ اپنے سوسائٹی سے اچھے طریقے سے رہنا سیکھ لیتا ہے، اچھی زبان سیکھ لیتا ہے، کچھ کرنا سیکھ لیتا ہے اچھا، اور وہ جب کرمنالوجی کی طرف نہیں جاتا تو وہ ایک ہیلتھ ہے، سائیکالوجی کی ہیلتھ ہے، وہ نفسیات کی صحت ہے وہ۔ تو یہ نفسیات کی صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو نفسیات کی صحت، اگر ہماری نفسیات کی صحت یا ہماری نفسیات صحتیاب ہوگی تبھی ہم اپنی لائف میں ایگزسٹ کر پائیں گے، ہم اچھی زندگی جی پائیں گے، سکون سے جی پائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنی لائف کو ہیلتھ کی طرف لے کے جائیں، آپ کی نفسیات جو ہے، آپ کی سائیکالوجی ہے وہ ہیلدی ہو۔ اب یہ ہیلدی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد پھر اس ہیلدی لائف کو جینے کے لیے تو ہمیں رہنمائی دی جاتی ہے کہ اللہ سے نزدیکی کی جائے۔ اس سائیکالوجی اللہ نے بھی انسان کے اندر یہ ایک اسلامی طور طریقے سے بھی سائیکالوجی کو قبول کیا جاتا ہے۔
اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اسلامی کتابوں کو پڑھیں، اپنا دماغ زیادہ تر فضول چیزوں میں نہ خرچ کریں، تو ہماری جو سائیکالوجی کی جو ہیلتھ ہے وہ برقرار رہے گی۔ ہماری ہیلتھ، جو سائیکالوجی کی ہیلتھ ہے وہ کوئی فالتو نہیں ہے، فضول نہیں ہے، ہم اس کی پرواہ نہ کریں تو کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کی پرواہ کریں، آپ اس کا خیال رکھیں تو آپ بہت صحت مند رہیں گے۔ لیکن اگر اس کے صرف اپنا خیال نہیں رکھنا، آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح پھر اگر آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی اپنی سائیکالوجی بھی محفوظ رہے گی۔ یہ صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہے، اس کو ایک آپ پارٹ آف لائف سمجھ کر اس کو جئیں، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھیں، سائیکالوجی کو، نفسیات کو سمجھیں۔ اب سماجی نفسیات بھی اس کے بعد آتا ہے۔ سماجی نفسیات کیا ہے؟ اچھا، یہ جو ہمارے زندگی کے جتنے بھی اچھائی یا برائی کے جو کریکٹرز ہیں، یعنی کہ تشدد وغیرہ اور یہ وغیرہ اور اچھا سلوک کرنا، یہ سب ہمارے سوشل سائیکالوجی سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ سوشل سائیکالوجی ہے یہ کہ ہم کسی کے پر تشدد کرتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں، پریجوڈائز کرتے ہیں، اس طرح کے جو کہ ہمارے یہ کریکٹرز ہیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں اور دوسروں کے اندر بھی موجود ہیں، اور ہم کسی کے اوپر کرتے ہیں اور وہ اگر کوئی ہمارے اوپر کرتا ہے تو یہ سارے سائیکالوجی ہیں۔ اگر اس طرح کی سائیکالوجی کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سائیکالوجی کو ہیلتھ سائیکالوجی میں کنورٹ کریں، اس کو صحت بنائیں۔ آپ ہیلتھ سائیکالوجی کو اپنی سائیکالوجی کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے کھانا پینا بھی ضروری ہے، وہ کھانے پینے کی مینٹیننس اچھی کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز بھی ضروری ہے، جس سے آپ کی ہیلتھ سائیکالوجی برقرار رہتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم سوشل سائیکالوجی کی بات کر رہے تھے، یہ جو جتنی بھی میں نے ابھی پیچھے باتیں کی، یہ بھی سائیکالوجی کی برانچیز ہیں، یہ سائیکالوجی کی برانچیز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ان برانچیز میں یعنی کہ ہماری جو پوری زندگی ہے یہ ایک پوری سائیکالوجی ہے۔ اب اس سوشل سائیکالوجی میں بہت سارے کردار آ جاتے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈز آ جاتے ہیں، اور پھر ان ایٹیٹیوڈز کو میئر کرنا آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اب جب ہم سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں تو انسان کے سائیکالوجی کو سمجھنے کے ساتھ اس کو ہمیں میئر کرنا بھی آنا چاہیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آنا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، آپ اس سمجھیں، یہ میئر کرنا ہی ہے۔ اچھا، تو اب اس طرح کے ہم جب ادھر ادھر اپنے ارد گرد کے ماحول کے اچھے برے کردار، اپنے اچھے برے کریکٹر، ان کے بولنے چالنے کا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ، اپنا طریقہ جب دیکھتے ہیں تو یہ سارے ہمارے سائیکالوجی ہی ہے، نفسیات ہے، یہ ایک نفسیات ہے۔ اب نفسیات میں جب ہماری نفسیات جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کے نفسیات کو بہتر کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے بہتر کرنے کے طریقے بہت سے ہیں۔ اچھی ایکسرسائز، اچھا کھانا کھائیں، اچھی ڈائٹ کے ساتھ، مینٹیننس کے ساتھ کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں بیلنس ہونی چاہیے، یعنی کہ پروٹین سب کچھ وغیرہ، اس طرح آپ کے اس سے آپ کے برین پہ بہت زیادہ اچھا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کی طرف زیادہ دھیان دیں، مذہب کی طرف زیادہ رجوع کریں، اس طرح بھی آپ کو دلی سکون ملتا ہے اور آپ کا برین بھی فریش رہتا ہے۔ برین فریش رہنے سے آپ کی جو لائف ہے اور زیادہ گلو کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے کہ لیکن جب زیادہ ہماری نفسیات خراب ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب کوئی بہت ہی زیادہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، یعنی کہ سائیکالوجی میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے، علاج کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اس کو سمجھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ سننے میں تو یہ لگتا ہے کہ سائیکالوجی صرف ایموشن ہے، اس کا ہم تجربہ نہیں کر سکتے، مشاہدہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی سائنس نہیں ہے، لیکن یہ بھی بالکل سائنس کی طرح ہی ہے۔ جیسے سائنس میں دو چیزوں سے مل کر کوئی ایک چیز بنتی ہے، اسی طرح بہت سی سائیکالوجی میں، نفسیات میں بھی کتنے چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کا کردار وہ ماحول سے مل کر بنتا ہے، اس کے گھر کے ماحول سے مل کر بنتا ہے، اسی طرح یہ بھی سائنس ہی ہے، اور اس سائنس کے اندر
جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو لیکچر دیا، یہ سارا کچھ تجربات کے بعد ہی آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کی کتابوں میں دیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ اپنی زندگی میں جب کسی کی سائیکالوجی کو سمجھ لیتے ہیں، اسے پورا سمجھے بغیر، تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو یہ لیکچر دیا، اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں سائیکالوجی کے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے، تو آپ یہ والا لیکچر ضرور لیں۔ اس سے آپ کے جو سبجیکٹ کے اندر کچھ مسٹیکس ہیں جس سے آپ کے مارکس کم ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ میرے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں، تو یہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ لیکچر لیں، وہ اس سے ان کے لیے بھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ یہ سمجھ پائیں گے کہ اصل میں واٹ از لائف، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں ہے صرف سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، یا ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سائیکالوجی نہیں پڑھتے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر بھی سائیکالوجی نہیں ہے، وہ بھی سائیکالوجی سے ہی مل کر بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے بیہیویئر کو اچھا کریں، دوسروں کے بیہیویئرس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی لائف میں کچھ کرنے کی کوشش کریں، بہتر انسان بننے کی کوشش کریں، اور بہتر کام کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ اور زندگی میں بہت ہی اچھے کام ہوتے ہیں جس سے نام کمانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کے امپورٹنٹ ویڈیوز، لیکچرز اور اچھی اچھی باتیں مل سکیں۔ اور ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں، فیس بک پر شیئر کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کریں، تاکہ آپ کی طرح وہ بھی اس طرح کی اچھی اچھی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو پہ لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے لیکچر کس طرح کے لگتے ہیں، اور آپ ہمارے لیکچر دیکھتے ہیں، ہمیں بھی پتہ لگے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ جب آپ کمنٹ کر کے ہم سے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارا چینل دیکھا جاتا ہے، اس سے ہم اور زیادہ اچھے دل لگا کر آپ کے لیے کام کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ ہمیں جب کمنٹ کریں گے اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، تو ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ تھینک یو فار واچنگ اور لیکچر۔ اللہ حافظ۔
اچھا تو اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آگے آپ لوگوں کے لیے کچھ ڈیفینیشنز اور سائیکولوجی سے ریلیٹڈ کچھ پکس اور گرافس ڈالے ہیں، جن کو آپ دیکھ کر اپنے لیے، اپنے سبجیکٹ کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹس اور کنسیپٹ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس اردو میڈیم ہیں، وہ ان کے لیے بھی یہ ڈیفینیشنز اور یہ گرافس امپورٹنٹ ہیں۔ اب وہ سوچیں گے کہ ہم تو اردو میڈیم ہیں تو انگلش میں کیسے کریں، لیکن اسٹوڈنٹس، اردو میڈیم والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ اردو میڈیم والے اسٹوڈنٹس اپنی اردو کی ڈیفینیشن لکھنے کے ساتھ، اردو میں پوائنٹ لکھنے کے ساتھ بیچ میں تھوڑی تھوڑی کوٹیشنز انگلش میں بھی کریں۔ اب مجھے جو مجھے لگی وہ امپورٹنٹ، وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اس میں ایڈ کر دی ہے۔ اور کچھ جو گرافس اور ٹیبلز امپورٹنٹ تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایڈ کر دیے ہیں۔ آپ لوگ وہ یہاں سے نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو یقین ہے سمجھ آ جائے گی۔ آپ لوگ ان کو باری باری ویڈیو کو سلو کر کے دیکھیں، اور اگر آپ کو تیز تیز سمجھ نہیں آ رہی، زیادہ تیز نہیں میں نے ویڈیو میں ایڈ کیا، لیکن پھر بھی آپ اس کو، اگر زیادہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ ویڈیو کو سلو کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ ڈیفینیشن اچھے سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ گرافس بھی ضروری ہیں۔ ایگزامینر پہ اچھا افیکٹ پڑتا ہے۔ آپ کے جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ 100% مارکس لینے میں یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے سائیکولوجی کے پیپر میں انگلش میں کوٹیشنز کی ہوں۔ اس طرح کا بہت زیادہ اچھا افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے پیپر میں اس طرح کی کوٹیشنز انگلش میں کریں، اردو لکھنے کے ساتھ ساتھ انگلش میں کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح پھر آپ لوگوں کا پیپر کا اچھا افیکٹ پڑے گا۔ اور رائٹنگ خاص طور پہ اچھی رکھیں، کیونکہ یہ بھی سائنس کی طرح ہی ہے۔ جس طرح سائنس کے سبجیکٹ میں آپ نے ڈائیگرام لازمی بنانی ہوتی ہے، اسی طرح آپ نے سائیکولوجی کے اندر اس طرح کی کوٹیشنز اور اس طرح کے ٹیبلز وغیرہ لازمی بنانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بہت ہی امپورٹنٹ اور ایگزامینر پہ اچھا افیکٹ پڑتا ہے۔ تو اب آپ ان کو دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ دوسرے لوگ جو سائیکولوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں، پریشان ہیں، وہ بھی یہاں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ تو اب آپ پہلے یہ دیکھیں۔ تو میری کوشش رہے گی کہ میں آپ لوگوں کی ساری پرابلمس حل کرنے کی کوشش کروں اور آپ لوگوں کے لیے لیکچرز کمپلیٹ ڈالوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں، تو میں آپ کا رپلائی ضرور دوں گی، جلدی سے جلدی دینے کی کوشش کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی آپ کو سائیکولوجی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو اس میں بھی کوئی پرابلم لگتی ہے، جس طرح یہ میں نے ویڈیو میں سارا آپ لوگوں کو کمپلیٹ انٹروڈکشن بتایا، اگر آپ کو اس میں بھی کوئی پرابلم لگتی ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تاکہ ہم اور اچھی کوشش کریں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے امپرومنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ لوگوں کو جو آپ کی بک سے ریلیٹڈ تھا وہ سارا کچھ بتایا، اور جو اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں، اسلام سے ریلیٹڈ، اسلامک کے بارے میں جو سائیکولوجی کا کنسیپٹ ہے وہ بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی بک سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں امپورٹنٹ وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی اس کے علاوہ سب چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میں نے جو اپنے لیکچر سارے بنائے ہیں اس میں نے آپ لوگوں کو جو میں پڑھاتی ہوں وہ میں امپورٹنٹ بھی بتاتی ہوں آپ کو، کہ کون کون سا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے شارٹ کے لیے اور لانگ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ
اس لیے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں، ہمارے لیکچرز کو شیئر بھی لازمی کیا کریں، زیادہ سے زیادہ جہاں ہو سکے آپ کی جتنی توفیق ہوتی ہے آپ شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کی طرح اور بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں ابھی ہمارے چینل کا نہیں پتہ، کیونکہ اور زیادہ سائیکالوجی کے اتنا زیادہ اسکوپ پہلے نہیں تھا تو اب ہے، اس لیے آپ ہمارے بھی لیکچرز شیئر کریں تاکہ اور بھی اسٹوڈنٹس آپ کی طرح فائدہ اٹھا سکے۔ تو اور جو ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں لیکچرز میں، ان میں آپ کو شارٹ کویشچنز اور امپورٹنٹ لانگ کویشچن کے بارے میں بھی بتاتی رہی ہوں کہ لانگ کویشچن کون سے امپورٹنٹ ہیں اور کون سے شارٹ کویشچن امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہ بھی ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کو 100% فائدہ ہوگا اور یہ لازمی 100% ایگزامز میں آتے ہیں۔ ایگزامز کے مطابق ہی میں آپ کے پیپر پیٹرن کے مطابق ہی ہم نے لیکچر بنائے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو لیں، آپ ان کو سمجھیں اور آپ کو پیپر میں بالکل بھی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمیں پہلے امپرومنٹ ہم نے کی، جس طرح ہمارے چینل کو اسٹوڈنٹس نے لائک کیا، اس طرح انہوں نے جس طرح ہمیں کہا ہم نے اسی طرح امپرومنٹ کی۔ پہلے ہمیں آتی تھی اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ آپ کا والیوم لو ہے، تو اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہی، اسٹوڈنٹس کے سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم اتنی امپرومنٹ کر پائے کہ ہم نے اپنے لیکچرز کی والیوم میں بھی امپرومنٹ کر لی۔ تو اب اللہ کا شکر ہے ویڈیو اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو لازمی دیکھا کریں اور لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، تاکہ ہمارا کام بھی نہ رکے اور نہ ہی آپ کی اسٹڈی اسٹاپ ہو، ٹھیک ہے۔
व्यूवर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स मिल सकें, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।